فاتحہ. بسم اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرين فضائلهم وغاصبين حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے ذیل میں ہماری گفتگو چھٹی مجلس میں داخل ہو چکی ہے. میں نے اس 6 مجالس کے لیے آیت تطہیر کو عنوان بیان قرار دیا. گفتگو انما پر بھی ہوئی، یرید اللہ پر بھی ہوئی، اور الرس پر بھی ہوئی، تطہیرہ پر. مختصر رن اگر اس کا خلاصہ کیا جائے، تمام گفتگو کا نچوڑ، تو چند جملوں میں یہ کہ اللہ نے انما کے حصار کے ذریعے اس بات کو بتا دیا کہ جو بیت والے ہیں وہ البیت میں نہیں آ سکتے، اور جو البیت والے ہیں وہ کبھی بیت میں شامل نہیں کیے جا سکتے. جو عام ہے وہ داخل خاص نہیں ہے، جو خاص ہے وہ داخل عام نہیں ہے. البیت کہہ کے اللہ نے خاص گھر اور خاص گھرانے والوں کو مراد لیا، اور یہ بیت مٹی و گاڑے کا نہیں تھا، یہ بیت شرف و عظمت کا تھا. کیونکہ یہ بیت جو ہے یہ بیت نہیں، یہ البیت بیت میں بنا ہے. تو جب البیت یعنی سرکار دو عالم نے کسائی یمانی چادر یمانی میں 4 تن کو لے کر کے فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوا اگر آپ بیت میں ازواج مراد لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آیت تطہیر میں البیت ہے، لہٰذا اس میں کوئی زوجہ شامل نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اللہ نے انما کا حصار کھینچ دیا، البیت میں ال کی تخصیص کر کے بتا دیا یہ ہیں، تم ہو، اور ہیں اہل بیت ہے. تو جب اللہ نے انما کے حصار کے ذریعے بتا دیا کہ کوئی بیت والی بی البیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے، تو اب صبح قیامت تک لاکھ مفسرین کوشش کریں، لاکھ محدثین کوشش کریں، وہ کتنا ہی کوشش کر لے شامل ہو ہی نہیں سکتی. اگر شامل کر دیا تو اللہ کا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کا وعدہ نہیں ٹوٹتا
क्योंकि इसमें उसने इन्नमा कहकर इरादे का इजहार किया कि मैं इरादा रखता हूँ कि बस इनकी पाकीज़गी का ऐलान करूँ। अब जो भी अल बैत में है उसकी पाकीज़गी का ऐलान अल्लाह ने किया है। पाकीज़गी से मुराद नजासत ज़ाहिरी भी, नजासत बातिनी भी, क्योंकि अर्रिस में अलिफ लाम इस्तगराक़ी है जो हर तरह की गंदगी से, हर तरह की नजासत से पाकी का ऐलान कर रहा है। तो कुफ्र भी नापाकी है, शिर्क भी नापाकी है, निफाक भी नापाकी है, हसद भी नापाकी है, नबी के खिलाफ साजिश करना नापाकी है, रसूलुल्लाह के खिलाफ इक़दाम करना नापाकी है, हुजूर की इताअत न करना नापाकी है। अगर अज़वाज आयत तत्हीर में शामिल कर भी दी जाए तो अगर शामिल कर दी जाए तो फिर आयत तत्हीर अल्लाह की आयत साबित नहीं होती, कुरान की आयत साबित नहीं होती। इसलिए साबित नहीं होती कि अल्लाह ने कहा लौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर तुम इस कुरान को अल्लाह के अलावा किसी और के पास से नाजिल शुदा किताब देखते तो इसमें कसीर इख्तिलाफ को पाते। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं लैल के खिलाफ और नहार है, कहीं नहार के खिलाफ लैल, मुख्तलिफ अंदाज से है। अल्लाह ने इनकी पाकीज़गी का ऐलान किया, तो अब जब इनकी पाकीज़गी का ऐलान किया तो मालूम ये हुआ अहले बैत बस वो हैं कि जिनकी पाकीज़गी का अल्लाह ऐलान कर दे। इतना तो आयत तत्हीर से साबित है। अब अगर किसी के खिलाफ कुरान की आयत नाजिल हुई हो तो अल्लाह ने जिसकी मदह की उसकी मजम्मत नहीं करेगा और जिसकी मजम्मत कर दे उसकी मदह नहीं करेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाह ने जिसकी मदह की उसकी मजम्मत नहीं करेगा और जिसकी मजम्मत कर दे वो कभी उसकी तारीफ नहीं करेगा। अब क्या कहे, आयत मौजूद है आपके सामने, आयात मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस सगत क़ुलूबुकुमा, अल्लाह ने आयशा और हफ्सा के लिए फरमाया कि इन दोनों के दिल टेढ़े हो गए। एक नहीं दो बीवियों की बात है। आला हजरत फाजिल बरेली ने कहा कि इनके दिल राह से हट गए हैं। फता मोहम्मद जालंधरी ने कहा दिल टेढ़े हो गए हैं। इसी बात को मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में आयत के तर्जुमे में पूरी बहस की। जब लोगों ने उलझ करके कहा ये आपने अज़वाज के लिए कैसा तर्जुमा किया, उन्होंने कहा तर्जुमा तो यही किया जाएगा, क्या मैं तुम्हारे दीनों मजहब के खातिर अल्लाह की आयत को भी बदल दूंगा? ये मुझसे नहीं होगा। कोई बीबी ज़द पर आती है तो आ जाए, मगर मैं अल्लाह के तर्जुमे, अल्लाह के कलाम के तर्जुमे में तहरीफ मानवी नहीं कर सकता। तो चलिए बात साबित हो गई ना कि सूरह तहरीम में अल्लाह ने इस सगत क़ुलूबुकुमा कहकर कि तुम दोनों बीवियों का दिल टेढ़ा हो गया, तो सारे मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ जिन दो बीवियों का जिक्र है क़ुलूबुकुमा, ये कुमा है तस्निया, क़ुलूब है जमा, हालांकि कल्बा कुमा होना है, मगर ये कि कुरान को कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान का कुरान मजीद बाद में वज़ा किए गए नहवी उसूलों और सरफ़ी उसूलों का पाबंद नहीं है। हाँ अगर कहा भी जा सकता है तो ये कि यहाँ अक़ल्ल जमा इसनैन का कायदा होगा कि कभी कभी इसनैन, कभी कभी जमा का इतलाक़ इसनैन पर भी होता है। इस कायदे के तहत या कल्बा नहीं कुलूब जमा है, फिर कुमा की इजाफत के साथ कायदा बन गया और ये कायदा भी कुरान ही से मिला है। कुलूबकुमा कि तुम दोनों बीवियों के दिल टेढ़े हो गए। अब अल्लाह ने सूरह तहरीम में कहा, आला हजरत ने तर्जुमा किया दिल हट गए, मौदूदी साहब ने कहा टेढ़े हो गए, फता मोहम्मद जालंधरी ने कहा टेढ़े हो गए। तो जब तीन मुतरजिमीन कुरान ने, तीन मुतरजिम कुरान ने कहा कि दो बीवियों के दिल राह से हट गए, तो जिसके दिल राह से हट गए हैं वो आयत तत्हीर में कहाँ शामिल हो जाएंगे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तर्जुमा भी आप ही कर रहे हैं। इनके दिल राह से हट गए, बीबी आयशा का दिल राह से हट गया, बीबी हफ्सा का दिल राह से। ये राह से हट जाना क्या मतलब है? हम हट आते आते कहीं और चले गए, सुल्तानपुर आना था कहीं और तरफ चले गए। नहीं, राह से हटना दरअसल किनाया है कि दिल हक से मुनहरिफ हो गई।
मौदूदी साहब ने खुद ही लिखा है, मुनहरिफ अनिल हक, दिल राह से हट गए, मतलब दिल हक से हट गए, दिल हक से हट गए। हक क्या है? कुरान। हक क्या है? तौहीद। हक क्या है? रिसालत। हक क्या है? नबूवत। अब नबूवत की ज़बान से सुनो, अल हक़्क़ु मा अलियो व अलियो मा अल हक़। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और क्या अपने परवरदिगार आलम ने ये बताया कि इनके दिल राह हक से हट गए, दीन से हट गए, हक से हट गए। अली हक है, मेयार हक है, इसलिए हक को पहचानना मुश्किल नहीं है। आलम इस्लाम में 73 में एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। परेशान ये है कि कुल्लु हिज़्बी बिमा लदयहिम फरिहून, हर फ़िरक़ा ये कह रहा है वो जन्नती वो जन्नती, हम किसी को रोक नहीं रहे। लेकिन कोई हमें जहन्नमी कहे तो हमें भी तो भाई बोलने की इजाज़त दो। भाई आप जन्नत में जाने की बात कर रहे हैं, हम आपको जहन्नमी नहीं कह रहे, हम अली के दुश्मन को जहन्नमी कह रहे हैं। अब अगर आप अपने को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने को अली का दुश्मन जानते हैं। हम तो नहीं जानते। हम तो ये नहीं कहते ना भाई सुन्नी जहन्नम में जाएगा, देवबंदी जहन्नम में जाएगा, बरेलवी जहन्नम में जाएगा, हम किसी का नाम ही नहीं लेते। हम कहते अली का दुश्मन जहन्नम में जाएगा। अब अगर आपको तयश आ रहा है तो फिर इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? क्योंकि अजीज़ान गिरामी बात साफ है। सलवात मिल के पढ़ दे भाई। तो ये राह हक से दिल हट गई, तो जिनके दिल हक से फिर गए वो बैत वालियां हैं, वो मिट्टी और गारे के बने हुए मकान वालियां हैं। जो मिट्टी और गारे के मकान में रहने वाली बीबियां हैं, उनमें से 2 बीबियों के लिए अल्लाह ने साफ कह दिया, मैं कहूँ मेरे पालने वाले मुझे माफ़ कर, मैं बंदे कमतर, मैंने तेरे अस्माए सिफाती में एक सिफत का, एक इसमें सिफत का जिक्र पढ़ा है कि तू सत्तारुल उयूब है, बंदों के ऐब को छुपाने वाला। नबी की अज़वाज हैं, इनके ऐब को छुपा देता, वही खफ़ी कर देता। ऐ मेरे हबीब, मैं तुम्हारे दिल पर वही नाजिल कर रहा हूँ, ये वही खफ़ी के तौर पर है। अपनी बीवियों से कह दो कि इनके दिल टेढ़े हो गए हैं, ये हमें क्यों सुना रहा है? तो ऐब, ये तो ऐब की बात है कि भाई दिल टेढ़े हो गए, नबी से दिल फिर के आए, हक से दिल फिर के आए, तो इसे छुपा देना चाहिए। जवाब कुदरत होगा कि जो मेरी नाफरमानी की बात होती है तो मैं वहाँ पर सत्तार ज़रूर हूँ, लेकिन मासूम की शान में गुस्ताखी हो जाए, मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी हो जाए, मेरे नबी से अगर दिल फेर जाए तो ये माफ़ी के लायक नहीं है कि छुपा दिया जाए। इसे तो बताने की ज़रूरत है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। वहाँ कोई बच्चा बैठा होगा वायर के पास, हट जाए वहाँ से, बड़ी मुश्किल हो रही बयान करने। सलावत पढ़ दे बाबा से बुलंद। माइक है बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल आपकी तवज्जोआत मेरी तरफ रहे, 1-2 मिनट में वो सही हो जाएगा सब कुछ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने इन 2 बीवियों की मज़म्मत की है। वो सत्तारुल उयूब है, मगर उसे ये ऐब कबूल नहीं है, वो इस ऐब को नहीं छुपाएगा कि नबी की शान में गुस्ताखी हो, सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी हो। तो वहाँ वो कोई मुरव्वत नहीं कर रहा है। तो जब अल्लाह ने मज़म्मत कर दी तो जिसकी मज़म्मत कर दी अब उसकी तारीफ़ कहाँ से हो जाएगी?
اس جس کی مذمت کی اس کی تعریف کہاں سے ہو جائے گی؟ آیت تطہیر تو مقام مدح میں ہے نا، مقام ذم میں تھوڑا ہی ہے۔ آیت تطہیر میں مدح کی جا رہی ہے کہ مذمت کی جا رہی ہے؟ مدح کی جا رہی ہے۔ تو سورہ تحریم میں جس کی اللہ نے مذمت کر دی ہے، پھر اب آیت تطہیر میں اس کی مدح کیسے کی جائے گی؟ یہ آیت تطہیر میں مدح ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد مذمت کیسے کی جائے گی؟ اور یہ ساری کوششیں جو ہوتی ہے، حالانکہ ازواج سبھی ہیں، جتنی ازواج ہیں سب سرکار دو عالم کی ازواج جو ہے وہ سب امہات المومنین ہیں، تو سب کے لیے ہی ہونی چاہیے نا بات۔ مگر ازواج کہہ کر ایک ہی پہ زیادہ زور اس لیے دیا جاتا ہے، ازواج تو سب ہیں مگر ایک پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ان پر زور دینے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے، تو جو علی کے مقابل میں آئی تھی تو ان کا آنا غلط نہیں تھا، یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اللہ نے پہلے ہی مذمت کر دی، کیونکہ اللہ جانتا ہے حال کو بھی، ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی، یہ کل علی کے مقابل میں آنے والی ہے، اس لیے پہلے ہی اللہ نے مذمت کر دی کہ کہیں ام سلمہ اور کہیں حضرت میمونہ، کہیں زینب بنت جہش اور اس طریقے کے حضرت جویریہ اور دوسری ازواج کی طرح شامل ہوتے ہوتے کہیں اس بی بی کو بھی نہ شامل کر لیا جائے۔ اللہ نے پہلے ہی مذمت کر دی کہ یاد رکھو اب کوئی بی بی بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ ارے ام سلمہ کی مدحت ہے، ام سلمہ کی تعریف ہے، زینب بنت جہش کی تعریف ہے، اور حضرت اور بھی بیویاں جو سرکار دو عالم کی موجود ہے ان سب کی تعریفات موجود ہے۔ تو جس کی تعریف کی گئی جب وہ بیوی البیت میں نہیں آ سکتی تو جس کی مذمت ہوئی وہ کیسے آ جائے گی؟ اور اسی بیت میں، جو اسی گھر میں البیت، معنوی بیت، شرفی بیت، عصمتی بیت، عظمتی بیت، رفعتی بیت بن رہا ہے، یہ البیت بن رہا ہے بیت میں، اور اسی بیت میں ام سلمہ فرما رہی ہیں کیا میں آ جاؤں تو رسول کہتے تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو مگر یہ البیت ہے تم نہیں آ سکتی۔ تو جب مکان والی بھی نہیں آ سکتی تو میدان والی کہاں سے آ جائے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہ تو البیت میں آ ہی نہیں سکتی۔ ارے نہیں، انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ واہ 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 واہ، 16,000 افراد کو کٹانے کے بعد توبہ۔ حقوق العباد، اگر کوئی کسی کا قتل کر دے، قتل عمد، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم، جو عمدن کسی کو قتل کر دے وہ جہنم۔ تو اب جنگ جمل میں کتنے ہزار قتل ہوئے؟ کون سبب ہے؟ علی سے اختلاف تھا، علی کے پاس آ جاتی، یا علی مجھے قصاص چاہیے کہ میں عثمان کے قصاص کے طور پر، عثمان کے بدلے کے طور پر آئی ہوں کہ قاتل کو سزا ہونی چاہیے۔ پھر مولا کائنات جو ہوتا بیان فرماتے، پھر اس کے بعد بات بڑھ گئی۔ یہی تو علی نے کہا تھا کہ تم لوگ اگر میرا ساتھ دو گے تو پتہ چلے گا کہ عثمان کا قتل کس نے کیا ہے، اور اس کے بعد بات ہوگی، لیکن میرے مقابل میں کھڑے ہو کر کے دعوی قصاص کرنا تو یہ کہاں کی بات ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد میں جب علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوئی ہی نہیں، سیدھے سیدھے مقابلہ آ رہی ہو گئی، تو پہلے تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے قرنا فی بیوتکن فرمایا، اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا، میدانوں میں آنے کے لیے کہا، اور وہ بھی شاہ مردان کے مقابل میں۔ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ میدان میں آنا تو میدانوں کا معاملہ، اور میدانوں میں معرکے سر کرنا، میدان میں تلوار لے کر آنا، دشمن کے مقابل میں لڑنا، یہ تو مردوں کو زیب دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مرد جنگوں سے بھاگتے رہے، بیٹی میدان میں آ گئی، یعنی باپ کے لیے فرار ہے اور بیٹی کے لیے میدان میں آنا ہے۔ باپ تو جنگ احد سے تھے، بھاگے، بیٹی جنگ جمل میں جرنیل بنی۔ ارے نہ احد سے بھاگے تو اللہ نے معاف کر دیا، پھر خیبر سے بھاگے، پھر حنین سے بھاگے، اب کہا کتنے بار معافی ہوگی؟
مگر کمال ہے کہ خیر موضوع اور ہو جائے گا. کہنا مجھے یہ ہے کیونکہ باتیں سب جگہ جانے والی ہیں, یوٹیوب پہ مجلس جانے والی ہے, مدلل گفتگو ہونے والی ہے. جذبات جو ہمارے ہیں وہ اپنے جگہ پر موجود ہیں, اور یہ جذبات بھی تابع حق ہیں. ہماری کسی سے واللہ حضرت بی بی عائشہ ہو, حضرت عمر ہو, حضرت ابو بکر ہو, حضرت عثمان ہو, کسی سے ذاتی اختلاف ذرا بھی نہیں ہے. کہاں عرب, کہاں حیدرآباد, کہاں مہٹ, کیا تعلق ہے؟ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف کیوں ہوگا ہمارا؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں, ان سب سے اختلاف فردن فردن تھوڑی ہے. وجہ محبت اور وجہ عداوت ایک ہی ہے, علی علیہ السلام کی ذات اقدس, پنجتن پاک اہل بیت. اللہ نے فرمایا ترمذی شریف میں, اللہ کے نبی نے فرمایا, ترمذی شریف میں موجود ہے, جب چادر میں لے لیا تو فرمایا اے اہل بیت, جس نے تم سے جنگ کی مجھ سے جنگ کی, جس نے تم سے صلح کی مجھ سے صلح کی. لوگ کہتے ہیں ارے تھے بھی جنگ تو علی سے جنگ تھی, علی بہرحال رشتے میں داماد ہوتے تھے, یہ ساس اور داماد کی جنگ تھی, یہ ساس اور داماد کی جنگ تھی. ادھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علی تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ تھی, تو آگے بڑھ کے کیوں نہیں کہتی کہ یہ شوہر اور زوجہ کی جنگ تھی؟ کیونکہ نبی سے جنگ, علی سے جنگ نبی سے جنگ ہے. جب علی سے جنگ نبی سے جنگ ہے تو خود بخود یہ رسول اللہ سے جنگ ہے نا. تو جب رسول اللہ سے جنگ ہے تو جو رسول کے مقابل جنگ کرنے کے لیے آ جائے اس کی خطائیں اجتہادی نہیں ہوتی, صرف خطا ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ تینوں جنگوں میں مولا حق پر ہے, اس لیے تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تینوں جنگوں میں علی حق پر ہیں. مگر جو علی کے مقابل میں آئے تھے وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں آئے تھے, دنیاوی طور پہ نہیں آئے تھے. بس ایک حادثہ, ایک اتفاق ہوا, بات چیت ہونی چاہیے تھی, دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور سیدھے سیدھے جنگیں ہو گئیں. دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئے. تو جنگ اگر 3 دن میں ختم ہو جاتی, جنگ جمل 1 دن, صفین دوسرے دن, نہروان تیسرے دن, تو 3 دن میں. مگر یہ جنگیں تو چلتی رہی 4.5 سال. 4.5 سال اتنے بھولے بھالے لوگ تھے کہ لوگ بہکاتے گئے, یہ لوگ بہکتے چلے گئے. بہکایا کس نے ذرا یہ بھی تو دیکھیے. سیرت حلبیہ موجود ہے, سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ حواب کے مقام سے جب بی بی گزری, حدیث یاد آئی اور پوچھا کہ ذرا یہ تو بتانا جو کتے بھونک رہے اس مقام کا نام کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب میری بیویوں میں ایک بیوی پہ کتے بھونکنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ غلطی پر ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتے مجھی پر بھونک رہے ہو, وہی مقام ہو. تو سیدھے سیدھے بن کر طلحہ و زبیر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, یہ وہ مقام نہیں ہے. اور اسی کے نیچے لائن میں لکھا ہوا ہے, علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ یہ شعبی کا قول ہے, حضرت امام شعبی, ان کا قول ہے کہ یہ اسلام میں سب سے پہلے جھوٹی گواہی تھی. اسلام میں سب سے پہلے جھوٹی گواہی تھی کہ جہاں پر جھوٹی گواہی دے کر کے لوگوں نے کہا, طلحہ و زبیر نے خصوصی طور پر کہا کہ نہیں 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 یہ وہ مقام نہیں ہے. تو بی بی آگے بڑھ گئی. اب جب آگے بڑھ گئی تو سامنے علی تھے, تو اب تو یہ مان لینا چاہیے تھا علی ما الحق والحق ما علی, حواب کے مقام سے زیادہ تو معیار حق علی ہے. اور پھر مولا کائنات نے تان کرتے ہوئے فرمایا, کیوں طلحہ زبیر تم تو اپنی بیویوں کو گھر چھوڑ آئے, نبی کی بیوی کو میدان میں لائے. کہا ہے یہ ساری چیزیں دیوبند سے چھپ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں مدرسے دیوبند سے, وہاں پہ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. سیرت حلبیہ کا اسلم قاسمی صاحب نے 6 جلدیں, 3 جلدیں عربی کی ہے مگر 6 جلدوں اردو میں, 6 جلدوں میں منوان ترجمہ ہے, کہیں کچھ نکالا نہیں ہے. جو چاپ کیا گیا خط وغیرہ وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, میرا چیک کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ چھاپ رہے ہیں کہ بی بی کے تائید میں حضرات صحابہ میں جو عشرۂ مبشرہ میں جن کا آپ نام لیتے ہیں, یعنی جن کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی, ان لوگوں نے سب سے پہلے جھوٹ کہا. ان لوگوں نے سب سے پہلے جھوٹ کہا اور بی بی علی کے مقابل میں آ گئی.
تو اب عزیزان گرامی اس کے بعد میں یہ کہنا کہ یہ اہل بیت میں داخل ہے، اور اہل بیت وہ ہے جن کی پاکیزگی کا اللہ نے اعلان کیا ہے. تو جن کی پاکیزگی کا اللہ نے اعلان کیا وہ یہ بیوی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اور بیوی ہو سکتی ہے، کوئی زوجہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے. اگر ہے، سوال صحیح ہے؟ مائک آواز عجیب ہو رہا ہے. اگر ہے تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، تو آپ کو لکھنا چاہیے فضائل اہل بیت عنوان. اس عنوان کے نیچے فضائل حضرت خدیجۃ الکبریٰ، فضائل ام سلمہ، اہل بیت ہی میں مناقب میں مناقب بی بی عائشہ، مناقب بی بی حفصہ. بات سمجھ میں آتی کہ بھئی اہل بیت میں، مگر کمال یہ کہ جتنی مناقب کی کتابیں، مطلب سیاہ ستہ میں جہاں جہاں صحابہ کے فضائل لکھے ہیں تو صحابہ کے فضائل الگ لکھے، اہل بیت کے الگ لکھے، پھر ازواج کے الگ لکھے ہیں. ازواج کے فضائل میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اہل بیت کے عنوان میں ازواج کا پتہ نہیں ہے. جب آپ نے خود یہ عنوان قائم کیا کہ اہل بیت کے فضائل الگ اور رسول کی بیویوں کے فضائل الگ، دو الگ الگ چیپٹر بنا دیے. جب آپ منقبت اور فضیلت لکھتے ہیں تو ازواج کو اہل بیت میں نہیں مانتے ہیں، اہل بیت کو ازواج میں شمار نہیں کرتے ہیں. لیکن جب ہم آیت تطہیر میں فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں تو اب آپ ازواج کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو شیعوں سے سن کر سمجھ میں آیا آیت تطہیر کا مطلب ان کی عصمت کا اعلان ہے، ان کی معصومیت کا اعلان ہے. اگر انہیں معصوم مان لیا جائے تو جو ان کے مقابل ہوگا غلط ہوگا، تو مذہب ہی باطل ہو جائے گا. اس لیے داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اللہ کی جبروتی قوت نے ذہنوں پر اس طریقے سے کنٹرول کیا اور جبروتی قوت نے گرفتہ ذہن کر دیا اور اس طریقے سے ذہنوں کو اپنی گرفت میں رکھا کہ اپنے قلم سے ازواج کے فضائل میں اہل بیت نہیں لکھا، اہل بیت کے فضائل میں ازواج کو نہیں لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ نے جو انما کا حصار کھینچا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. چاہے بخاری لکھی جائے، چاہے ترمذی لکھی جائے، چاہے مسلم لکھی جائے، چاہے ابو داؤد لکھی جائے، چاہے مسند احمد ابن حنبل لکھا جائے، فضائل میں احادیث میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں اہل بیت کے فضائل میں بی بی عائشہ کی فضیلت نہیں لکھی ہے، ان کی فضائل کے لیے الگ لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ اپنے قلم سے ازواج رسول کو اہل بیت میں نہیں لکھتے تو وہی تو ہم بولتے ہیں. ہم بول دیں تو تبرہ ہے، آپ لکھ دیں تو سیاہ ستہ ہے. تو لکھیے مشکاۃ شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، یہ سب شریف، مگر کسی بھی شریف نے اپنی کتاب میں اہل بیت کے فضائل میں ازواج کا ذکر کیا ہی نہیں. کیونکہ صاف سی بات ہے بھائی، یہ البیت ہے، یہ خاص گھر ہے، اس میں وہ بیویاں ہرگز شامل نہیں ہیں. جن کی عصمتوں کا اعلان کیا گیا وہ البیت والے. جب یہ معصومہ ہیں، جب یہ معصوم ہیں تو ان کا قول حجت، ان کا فعل حجت، ان کا عمل حجت، ان کی خاموشی حجت، ان کی رضامندی حجت، ان کی ناراضگی حجت. یہ اللہ نے یطہرکم تطہیرا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کی عقل ظن، شک، احتمال کی پابند ہے. کوئی عقل ہو ظن سے نہیں بچ سکتی، شک سے نہیں بچ سکتی، احتمال سے نہیں بچ سکتی. اللہ نے معصومین کو 3 گندی چیزوں سے محفوظ رکھا: ظن، شک، احتمال. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ لو کشف الغطا لمزدت یقینا، پردے اٹھا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تم تجربات کے بعد میں اپنے ارادوں کے ذریعے تجربات کے بارے میں بعد میں جس منزل پر آتے ہو تو تجربے کے بعد یقین ہوتا ہے. اہل بیت کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود مقام یقین و ایمان ہے. اللہ ان کے یقین کا اعلان کر رہا ہے، اللہ ان کی عصمت کا اعلان کر رہا ہے کہ اب جو ان کی عصمت، ان کے یقین کا اعلان، عصمت کا اعلان کیوں ہے؟ تمہاری عقل خطا کرتی ہے.
تم سے خطا ہو جائے گی، غصے میں کبھی زیادہ محبت میں کبھی خطا ہو جائے گی، زیادہ غضب میں خطا ہو جائے گی۔ ان کا غصہ بھی میرا پابند ہے، ان کی رضامندی بھی میرے قانون کی پابند ہے، ان کی ناراضگی بھی میری اطاعت میں ہے۔ تو یہ میری اطاعت میں رضامند ہوتے ہیں، میری اطاعت میں ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی۔ اب جس سے یہ ناراض ہو جائے، سند ہے کہ وہ خدا کی طرف سے لعنت کردہ ہے، کیونکہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دے ان پہ دنیاوی بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تب سیدہ کو اذیت دینا، رسول کو اذیت دینا، صاف سی بات ہے کہ اس پہ لعنت ہے۔ اس آیت سے آپ نہیں بچ سکتے، بخاری کی روایت سے نہیں بچ سکتے، دونوں کو ملا دیا جائے تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ ناراض ہے وہ ملعون ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تعویل کرنا ہو تو جتنی چاہے کر لیجئے، لیکن آیت اور روایت صحیحہ، صحیح روایت اور قرآن کی آیت، بخاری کی صحیح روایت ناراضگی سیدہ کی اور قرآن مجید کی آیت، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف آپ کو اس بات کا یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ کے پہلو نشیں ہیں، حضور کے بعد دفن ہیں، صحابی ہیں، لہٰذا ہم اپنی زبان سے کیسے کہیں اور کیسے سن لیں۔ تو یہ سارے تصورات اس وقت باطل ہو جاتے ہیں کہ جب نبی کی اطاعت سے کوئی نکل جائے۔ سیدہ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ اپنی طبیعت کی بنیاد پہ ناراض نہیں ہے، شریعت کی بنیاد پہ ناراض ہے، اور سیدہ کی طبیعت بھی شریعت ہی شریعت ہے، قانون ہے۔ ان کی ناراضگی یہ ہماری طرح نہیں ہے نا، جب اللہ نے انہیں ہماری طرح نہیں رکھا، وہ ہم میں نہیں، ہم ان میں نہیں، اس لیے نہ علی ہمارے جیسے، نہ نبی ہمارے جیسے، نہ زہرا ہمارے جیسے۔ لا یقاس بناحت، ہم کو اپنے پہ قیاس نہ کرو، بات تمام ہو گئی۔ تو اب ان کی جو ناراضگی ہے وہ طبعی نہیں ہے، شرعی ہے، اور اگر طبعی ہے، طبیعت بھی ہے، تو اللہ نے یطہرکم تطہیرا کہہ کر کثافتوں کی نفی کا اعلان کر دیا۔ تمہاری طبیعت میں کثافت ہے، ان کی طبیعت میں نہیں، یہ نور ہیں۔ ان کی ناراضگی نفاق کی تصدیق ہے، ان کی رضامندی ایمان کی تصدیق ہے، یہ بات پختہ ہے۔ تو سیدہ کی ناراضگی کا سبب قرآن ہے، سیدہ نے قرآن سنایا، خلیفہ نے قرآن سن کر بھی فیصلہ یہی کیا کہ نامہ چاک کرنے کے بعد جو عمر نے کہا وہی صحیح ہے۔ تو سیدہ کا غصہ اس پر تھا کہ آیت سنانے کے بعد، آیات میراث کی سنانے کے بعد بھی نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ آیت میراث سنانے کے بعد دے دیتے سیدہ کو، دے کر کے کہتے شہزادی ہمیں ضرورت ہے آپ دے دیجئے، اور پھر دیکھتے شہزادی دیتی کہ نہ دیتی۔ بنت رسول اللہ ہے نا، کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ گھرانہ کیسا ہے، کس کی بیٹی ہے؟ سخی کی بیٹی سخی، شوہر بھی سخی، بچے بھی سخی ہے، باپ بھی سخی ہے، ماں بھی سخی ہے، کہ حضرت ختیجہ کے در کی، حضرت ختیجہ کے دسترخوان کی روٹیاں کھانے کے بعد یہ احساس نہیں ہوا کہ بیٹی دے گی یا رکھ لے گی؟ کہ علی کے خیبر کشائی کے بعد حضرت عائشہ کا قول بخاری میں موجود ہے کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے، فتح خیبر کے بعد ہم بھر پیٹ کھانا کھائے ہیں۔ تو جس علی نے اپنی خیبر کشائی کے ذریعے سے لوگوں کا پیٹ بھرا ہے، کیا اس کی بیٹی کسی کو بلکتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ مانگ لیا ہوتا، مگر نہ مانگا، اور اس کے بعد چھینا، ناراضگی سیدہ لعنت بن کر گلے کا طوق بن گئی۔ لعنت دیکھیں کوئی گالی نہیں، جو ہمارے دوسرے بھائی سن رہے ہیں کہ بات کرتے لعنت لعنت اور لوگ، تو ان سے میں عرض کروں لعنت گالی نہیں ہے۔ اگر لعنت گالی ہوتی تو اللہ گالی نہیں دیتا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو،
یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو کیا اللہ گالی دے رہا ہے؟ اگر اللہ گالی دے رہا ہے تو شیعوں کا گالی دینا اللہ کی سنت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو آپ لعنت سنتا یہ نہ، یہ لعنت بد دعا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ پالنے والے اسے اپنی رحمت سے محروم فرما۔ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے کہ بندے نے ادھر گر گڑایا، ادھر توبہ کیا، ادھر رحمت آ گئی، مگر ہر جگہ وہ رحمت آئے گی۔ شراب سے توبہ کرو وہ معاف کرے گا، جوئے سے توبہ کرو وہ معاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ ارے 40 سال سے 30 سال سے پیتا آیا ہو اب کیا توبہ قبول ہوگی، نہیں ہوگی، اس کی رحمت جوش میں آئے۔ جب وہ مومن نادم ہوگا تبھی اللہ کی رحمت اسے گلے لگانے کے لیے آ جائے گی۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر فاطمۃ الزہرا اگر بددعا دے دے، رسول اسلام اگر بددعا دے دے تو پھر وہاں اللہ کی رحمت پہنچتی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا ظہور جس پیکڑ سے ہو رہا ہے، جب وہ رخ پھیر لے تو پھر اب اللہ کی رحمت آئے گی کہاں؟ اس لیے سید عالمیہ نے اپنا رخ پھیرا، صاف طور پہ جواب سلام نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ترک واجب اور معصوم، اور یہ معصومہ مطلقہ، عصمت مطلقہ ہے، تو لہٰذا جب جواب واجب تھا تو ترک واجب تو دور کی بات، یہاں ترک اولیٰ کا تصور نہیں ہے، زلہ لفظش کا بھی تصور نہیں ہے، ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے۔ جو انبیاء سے ترک اولا ہوا وہ ان سے ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے تطہیرہ کہہ کر مفعول مطلق کا صیغہ رکھ کر کے بیان کر دیا کہ ایسے پاک رکھا جیسی میری قدرت کو تم اندازہ نہیں کر سکتے، اپنی قدرت بھر انہیں پاک رکھا۔ اب لہٰذا یہ اگر بددعا کر دے، یہ جواب سلام نہ دے، کیوں؟ ہمارے پاس معصوم جس کو مانا جاتا ہے اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل حجت ہے۔ آیت تطہیر کے ذیل میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، اپنے فتاوی عزیزیہ میں لکھا، سوال جب کیا گیا کیا اہل بیت معصوم ہیں، جبکہ شیعہ یہی کہتے ہیں، تو کہا شیعہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی کہتے ہیں، اس میں تو معصوم ہی ہیں، یعنی شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہے۔ تو جب یہ معصومہ ہو گئی تو ان کا قول حجت، ان کا فعل حجت، ان کی خاموشی حجت۔ اب یہ آ کر کے در پہ سوال کرے اور یہ جواب سلام نہ دے تو حجت بنے گا۔ کیوں حجت بنے گا؟ اللہ نے فرمایا نا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ منافقین آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے تو آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اب رسول دنیا میں نہیں رہے، اب اگر سیدہ کسی سے رخ پھیر لے تو جزو نبوت ہے۔ تو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر ہم جو کسی پہ لعنت کرتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ناراض جس سے معصوم ناراض ہو، سیدہ کا جس سے معصومہ، جس سے کوئی معصوم ناراض ہو، ہم اس کو ملعون مانتے ہیں۔ بات فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں چاہے کوئی عزت پر آ جائے، لوگوں کو پریشانی اس لیے ہے کہ لوگوں نے دین ان سے لیا ہے جو سیدہ جن سے ناراض تھی۔ ہمیں اس لیے فکر نہیں ہے کہ ہم نے ان سے دین ہی نہیں لیا ہے، ہمارے پاس ان کی روایتیں ہی نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، آپ پھنسے ہیں، نکلنا چاہتے ہو تو غدیر میں آ جاؤ، پھنسنا ہو وہیں رہو۔ ارے بھیا کیسے نکلے؟ انہیں اسے نکالنے ہی کے لیے تو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ شہادت زہرا کی مجلسیں کیا ہیں؟ اس بھوڑ سے نکالنے کے لیے۔ اب بدعت کہہ کے تم وہیں رک جائے تو ہم کیا کریں؟ آنے سے کس نے روکا ہے؟
यहाँ आओगे तो पता चलेगा कातिल ज़हरा कौन है, यहाँ आओगे तो पता चलेगा किसने फदक गस्ब किया है, यहाँ आओगे तो पता चलेगा सैयदा किससे नाराज थी, यहाँ आओगे तो पता चलेगा दरवाजे पे धमकी किसने दी। वहाँ तो कुछ कहा ही नहीं जाता, पूछा जाए तो टाल दिया जाता है, अरे सब शियों की बात है। अरे भाई बुखारी में कहाँ से शिया आ गया? मुरादाबाद में मैं मजलिसें पढ़ रहा था, 8 बरस मैंने वहाँ मजलिसें पढ़ी हैं, हमसे वगैरह और बहुत से हमारे बरादरान अहले सुन्नत कसीर तादाद में आते थे। तो एक बार एक मौलवी साहब आए और बात की, मैंने कहा कि भाई ये इसमें बुखारी ले आए, मंगवाई और फौरी उसमें दिखाया। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, अपने आप को आलिम व फाजिल कह रहे थे, सब बैठे हुए थे। कहा नहीं फिर ये तो शियों की बुखारी है, हमारी नहीं। वाह वाह वाह, बुखारी देख करके कह रहा है ये लगता है शियों ने छपा दी। मैंने कहा हुजूर ये देखिए नीचे कहाँ का मधुबो है, मधुबो है देवबंद है। अरे हुआ तो क्या हुआ, तुम ही लोगों ने अपने नाम इस नाम से छाप दिया होगा, ऐसा थोड़ा ही होगा कि बीवी ज़हरा नाराज हो गई। वाह, इसमें कहाँ से आ जाएगा बुखारी में? ये तो बुखारी भी शियों ने लिखी है। अब इसका क्या इलाज होगा? बुखारी भी शियों की है। तो खैर हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मजलिस में हमने पढ़ दिया कि भाई जब बुखारी में ये रिवायत है इसलिए बुखारी शियों की है, तो आप जहाँ जहाँ भी अज़मत अहले बैत पाई जाए, अज़मत सकलैन पाई जाए, वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि भैया ये शियों का है। अब आयत तथहीर आपने पढ़ी, आयत तथहीर आपने देखा, तफसीर में आपने लिखा कि अहले बैत को इन्हें फरमाया गया 4 तन को लेकर के, तो अल्लाह भी शियों का हो गया, रसूल भी शियों का हो गया, जिब्रील भी शियों का हो गया, कुरान भी शियों का हो गया। फिर आपके लिए गुफ्तगू करने के लिए रहेगा क्या? तो ये ज़िद और हटदर्मी नहीं, बनो मैया बनी अब्बास का दौर नहीं है कि जिसमें तनख्वाहें दी जा रही है, वजीफ़े बांटे जा रहे हैं, या अहले बैत को मानने पे जायदाद छीन ली जा रही है, ज़मीन जागीर छीन जाए। खुला हुआ ज़माना है, हक़ाइक़ बिल्कुल साफ़ है, मेयार अहले बैत है, कुरान और अहले बैत, और मेयार आयत तथहीर की रोशनी में इनकी इस्मत है। अल्लाह ने इन्हों पाके पाकीज़ा रखा है, लिहाजा कभी किसी गैर मासूम की तफसीर नहीं ली जाएगी, गैर मासूम की हदीस नहीं ली जाएगी, गैर मासूम से अक़ीदा नहीं लिया जाएगा। हमारे पास जो अक़ायद है वो मासूमीन के दिए हुए हैं। आयत तथहीर ने इनकी पाकीज़गी का ऐलान किया, हमारे पास रिवायत अहले बैत की है, तफसीर अहले बैत की है, अक़ायद अहले बैत के है, फ़िक़्ह अहले बैत की है, और किसी के पास जो कुछ भी जहाँ पाया जाता है अहले बैत से कुछ भी नहीं पाया जाता, और यहाँ सब कुछ अहले बैत का दिया हुआ है। बस लिहाजा हम हैं सकलैन वाले, वो हैं शेखैन वाले। बात बिल्कुल जोड़ दो चाहे, टू दी पॉइंट, कहीं से कोई उलझन ही नहीं है। अरे ऐसे अरे वैसे कैसा क्या, कुछ नहीं। और जब खिलाफ कुरान रिवायत साबित हो गई, खिलाफ कुरान रिवायत साबित हो गई, तो उसके बाद जो इससे तौबा कर ले वो बच गया, और जो अपने फैसले पे डट जाए, तो जो रिवायत खिलाफ कुरान हो वो रसूल पर झूठ बांधना हुआ, और जब झूठ बांधना हुआ तो रावी झूठा हुआ। जब रावी झूठा हुआ तो अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत है। तो चलो हम अपनी ज़बान से किसी पे लानत नहीं करते, कुरान की ज़बान में कहते हैं झूठे पे खुदा की लानत है, तो आप भी तो हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा, कम से कम कुरान तो काफ़ी है ना। अब इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं रहता, ये मासूमीन है, फैसला अल्लाह ने दे दिया है, और शहजादी ने अपने गवाहों को पेश कर दिया है कि ये मेरा अली है, ये मेरे हसनैन हैं। जब गवाही पेश कर दी, इसके बाद भी इनकार, अब इसके बाद भी इनकार है, तो अब सवाइक़ मुहर्रक़ा मौजूद है। अब तो बम्बई से रज़ा एकेडमी वालों ने शाये कर दी जलाने वाली बिजलियाँ, सोज़े बरक़ सोज़ा के नाम से, सवाइक़ मुहर्रक़ा अल्लामा इब्न हजर की, हर जगह में, बम्बई में, दिल्ली में, कहीं भी मिल जाती। साफ तौर पर उसने लिखा, रे साहब गवाहियाँ पेश की, रद्द क्यों गई, रद्द क्यों किया? तो कहा कि नहीं देखिए, बाज़ उलमा कहते हैं कि बीवी
کے حق میں شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، اور بچے نابالغ ہو تو ماں کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ حسنین اس وقت بالغ نہیں تھے، اور علی بہرحال شوہر ہے، تو چونکہ بعض علماء کے پاس یہ جائز نہیں ہے گواہی، تو لہذا خلیفہ تو بدرجہ اولا علماء امت ہیں، لہذا ان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہے۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اہل بیت کے خلاف کوئی فیصلہ خلیفہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی ہے، ارے بھائی تراویح کہاں سے آ گئی؟ ان کا اجتہاد ہے۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہاں سے آ گیا؟ بولے ان کا اجتہاد ہے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں، سیدہ کی ناراضگی جو لعنت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، ساری امت مسلمہ کے علماء نے اہل بیت کے مقابل میں ظالموں کو بچانے کے لیے اجتہاد کا سہارا لیا۔ جب اجتہاد کا سہارا لے کر کے اجتہاد مجتہد کہا کہ ابو بکر مجتہد تھے، عمر مجتہد تھے، عثمان مجتہد تھے، اور اس طریقے سے اجتہاد کو پیش کیا، اور اجتہاد کو پیش کر کے اہل بیت کے خلاف ظلم کو جواز قرار دیا کہ بھائی معاویہ نے جنگ کی تو خطا اجتہادی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ علی کے خلاف جنگ لڑنا اجتہادی خطا ہے اور علی جنگ صفین میں شہید ہو جاتے تو یہی امت کے علماء مجتہد کو ثواب قرار دے کر کے معاویہ کے لیے دعائے خیر کرتے کہ وہ قاتل علی ہے۔ اس لیے اہل بیت طاہرین نے لعنت استعمال فرمائی۔ آج پوری امت مسلمہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، متع کے خلاف کوئی نہیں ہے دلیل، تراویح کے بارے میں حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، جو خلیفہ نے کیا وہی صحیح ہے، جو خلیفہ نے بولا وہی صحیح ہے۔ معصوم تھے، سب کا فیصلہ غیر معصوم تھے، تو جب غیر معصوم تھے تو پھر ان کا بولا ہوا صحیح کیسے، ان کا کیا ہوا صحیح کیسے؟ خود کہتے ہو صحابہ میں کوئی معصوم نہیں، خود کہتے ہو رسول یہ کرتے تھے، خلیفہ نے یہ کیا، مگر مان اس لیے رہے کہ نہیں ان کا اجتہاد تھا۔ تو اس زمانے میں خلفاء کے فیصلوں کو اجتہاد کا نام دے کر بنو امیہ کی حکومتوں نے منوایا، مگر آج کے دور میں تو ثابت ہے نا کہ جب اجتہاد قرآن کے خلاف ہو باطل ہے، اجتہاد سنت کے خلاف ہو باطل ہے، اجتہاد اہل بیت کے خلاف ہو باطل ہے۔ اس لیے ہماری بنیاد یہ ہے، مطلقاً ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہر وہ اجتہاد جو اہل بیت کے خلاف کیا جائے، کل بھی لعنت زدہ تھا، اب بھی لعنت زدہ ہے۔ نہیں تو آپ ہمارے پاس پیش کیجئے گا، ہم تیار ہیں ہر اس مجتہد پہ لعنت کرنے کے لیے جو اہل بیت کے خلاف ہے۔ تو یہ سہارا لیا گیا اور آج بھی لیا جا رہا ہے صاف طور پر۔ ارے نہیں تو ٹھیک ہے، بڑوں کا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر کا اجتہاد ہے، ارے واہ 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 واہ، حضرت عمر کا اجتہاد ہے۔ اجتہاد کے لیے کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ تیمم کا مسئلہ انہیں نہیں معلوم تھا، جزیے کا مسئلہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ جسے اپنے دور خلافت تک تیمم کرنا نہیں آتا تھا وہ کہاں سے مجتہد ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر کسی برادر اسلامی کو برا لگ رہا ہے تو مجھ سے گفتگو کرے، میرا نمبر لے لے، مجھ سے بات چیت کرے، میں دکھاؤں گا روایت۔ تو مجھے گالی نہ دے، اسے گالی دے کہ جنہوں نے لکھا کہ خلیفہ کو اپنے دور خلافت تک تیمم نہیں معلوم تھا، عرب میں پانی کم تھا، حالت نجاست میں یا تو نمازیں ویسے ہی پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، ہر حال میں مجرم ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کو اللہ نے معصوم رکھا ہر اس بات سے کہ جو خلاف سنت و خلاف قرآن ہو، بلکہ ان کا کہنا ہی حجت ہے۔ ان کے کہے ہوئے خلاف، ان کے کہے ہوئی بات کے خلاف، ان کے قول کے خلاف، ان کی حدیث کے خلاف جانا ہی سقیفہ کا راستہ ہے۔
اور اس سقیفہ کے راستے سے روکنے کے لیے امام نے فرمایا، امام زمانہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد وہ علماء کہ جو میری روایتیں تم پر پیش کریں تو میں ان پر حجت ہوں، وہ تم پر حجت ہے۔ پابند کیا اپنے قول سے، آزاد نہیں رکھا ہے۔ آزادی سقیفہ میں ہے، غدیر میں اطاعت کی پابندی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہاں عصمت کے صاحبان میں چلنا ہے۔ یہاں کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا بڑا ہو، اس کے گلے میں اطاعت امام کا پھٹتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ جس دن وہ یہ کہہ دے کہ امام یہ فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، قسم خدا کی ہر شیعہ تبرہ کرے گا، کیونکہ یہ ادھر کی صدا ہے کہ سرکار دعا کانتا متعتان فی عہد رسول اللہ، دو متے رسول اللہ کے دور میں تھے، انا محرم، میں حرام کرتا ہوں۔ یہاں میں نہیں ہے، یہاں یہی ہے کہ جو رسول نے کہا سناؤ، جو معصوم نے کہا سناؤ، اپنی طرف سے کچھ دینا نہیں ہے، کسی کو اپنی رائے کا پابند بنانا نہیں ہے۔ روایت ہے، قول معصوم ہے، حکم امام ہے، مفہوم روایت معصوم ہے، اس پر پابند کرنا ہے، اپنی رائے پر پابند نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم رائے والے پہ لعنت کرتے ہیں، روایت والے کو سلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو جب یہ معصوم ہے تو یہ معصوم ظاہری بھی ہے، معصوم باطنی بھی ہے۔ معصوم باطنی یہ کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور معصوم ظاہری کا مطلب جیسا ہمارے لیے مسائل حادثہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے طہارت و نجاست کے جو مسئلے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ مقام تعلیم میں بیان کرنا اور ہے اور اس سے گزرنا اور۔ یہاں اگر شادی نہ ہو، بچے نہیں ہوں گے، نسلی ضرورت کا نام ازدواج ہے، ان کے لیے نہیں، وہ کلنا محمد کی منزل ہے، وہ ان آلائشوں سے پاک ہے۔ اس لیے امام کی پیدائش ویسے نہیں ہے جیسے غیر امام کی ہے۔ آپ سو جائیں وضو باطل ہے، امام سو جائے وضو باطل نہیں ہے۔ انسان پر مکھی بیٹھتی ہے، کہا کیوں بیٹھتی ہے؟ کہا اس کے جسم کی گندگی اس مکھی کو اس تک پہنچا دیتی ہے۔ امام پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ اس کا وجود ظاہری بھی ان علائشوں سے، ان گندگیوں سے پاک ہے جو ان علائشوں گندگیوں سے ہم گزرتے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے ہیں۔ معصوم جب آگے دیکھتا ہے تو پیچھے کی صف بھی دیکھتا ہے۔ بدنی ساخت ہیکل بشری ہے بس، مگر بشریت کے جتنے لوازمات ہیں وہ اس سے منزہ ہیں، بشریت کے لوازمات سے منزہ ہیں، ہیکل بشری میں آئے۔ اسی لیے تو کہا نحنو اسرار اللہ مودعت فی حیاۃ البشریہ، ہم اللہ کا راز ہیں جو بشری صورت میں آ گئے ہیں۔ نزلون عن ربوبیہ، ہمیں الوہیت سے، ہمیں نزلون عن ربوبیہ، ہمیں الوہیت سے علیحدہ رکھو، ہمیں الہ کہنے سے علیحدہ رکھو، ہم خدا نہیں ہیں۔ وَدْفَعُوا عَنَّا خُطُوطِ الْبَشَرِيَّةِ، لیکن ہمیں بشریت سے اوپر رکھو۔ کیا مطلب؟ تحت الخالق فوق المخلوق کا نام ہے اہل بیت۔ مخلوق کے نیچے، خالق کے نیچے، مخلوق کے اوپر وجود برزخی، ادھر سے لے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، اور یہاں کے اعمال ان کے ذریعے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی نماز قبول نہیں ہے جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہے ان کی ولایت کا۔ پالنے والے ان کی ولایت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم تک جو پہنچا ان سے پہنچا، یہ نہ ہوتے تو پہنچتا کہاں؟ تو جس کے ذریعے پہنچا ہے اسی کے ذریعے قبول کروں گا۔ اسی منزل میں اہل بیت نے کہا لولا نحن ما عبد اللہ ولولا نحن ما عرف اللہ۔ کتاب الکافی، کتاب باب النوادر میں موجود ہے کہ امام فرماتے لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، لولا نحن ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ مگر کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ان کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی تو یہ خدا ہے۔
فوراً کا وَلَوْلَ اللَّهُ مَا عُرِفْنَا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو ہمیں کون پہچانتا؟ یعنی کمالات کی اس انتہا پر فائز ہیں کہ اگر یہ کہہ دے کہ وہ ہم ہیں الہ تو کون ہے انکار کرنے والا؟ سورج کو انہوں نے پلٹایا، ستارے کو انہوں نے بلایا، چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے۔ یعنی جو کار الہی ہے وہ کبریا کے کام تو یہ انجام دے رہے، وہ دکھتا نہیں ہے، دکھ رہے ہیں تو دیکھنے والے ہی کو تو خدا مانا جائے گا۔ مگر اب ان کی عصمت یطہرکم تطہیرا کی عرفانی منزل یہ ہے کہ پورے امور الہی خود انجام دے رہے ہیں، اور انجام دینے کے بعد کہیں کسی کی نظر دھوکہ نہ کھائے، انہیں نہ کہہ دے خدا کے سورج انہوں نے پلٹایا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں، جنت کے فرشتے یہاں پر آئے ہیں، کہیں کوئی درزی بن کر آ گیا ہے، کہیں کوئی چکی پیسنے والا بن کر کے آ گیا ہے، تو یہ منزلیں ہیں تو کہیں مجھے ہمیں کوئی خدا نہ سمجھے۔ اب عصمت نام ہے بچانے کا، معصوم کہتا ہے بچا ہوا، مگر وہ معصوم کیوں ہے؟ بچانے کے لیے، تو کہیں بندے انہیں خدا سمجھ کر توحید کو نہ بھول جائیں۔ اب ان کی عصمت کا تقاضا ہوا یہ سجدہ کر کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں تو اس کی توحید کا اعلان ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو ان کی عبادتیں، یہ ہم عبادت کے لیے مکلف ہیں، مگر اہل بیت کے لیے عبادت تکلیفی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے لیے عبادت طبعی کا عالم نور سے سرشت میں عبادت ہے اللہ کی۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، یہ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا نہیں، یہ روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، یہ ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، تو اس لیے پڑھ رہے تاکہ تم انہیں خدا نہ سمجھو، تاکہ انہیں خدا نہ سمجھو۔ کیوں؟ فضائل کی منزل آئی تو وہاں نہیں لگتا، عقل میں نہیں آتا کہ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سورج کو پلٹا رہا ہے وہ خاک پہ سو رہا ہے، جس کے لیے جنت سے کپڑے آ رہے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے، یہ کیسا ممکن ہے؟ تو اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری حد پر آ کر رہنا اس لیے پڑا تاکہ تم خدا نہ سمجھو۔ فضائل عقل میں نہیں آتے، مصائب دیکھو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی مصائب میں کوئی ایسا رخ نہیں ہے کہ جسے دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ انسانی عقل یہ کہے کہ بشر کیا کوئی اتنی صبر کی انتہا پہ آ سکتا ہے؟ مثلا ہمارے کسی بچے کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ڈبے کی شکایت کہتے ہیں ہمارے یہاں دکن میں، پسلیاں بھرتی ہیں تو جس کی وجہ سے سانس لینے میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے، یہی بڑے کے ساتھ وہ سانس لینا مشکل ہو جائے، سانس 2 منٹ نہیں لے سکتے، سیدہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد بھی عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں مصائب کی منزل، مگر مصائب میں نے شروع نہیں کیا، شہزادی زینب کا ذکر کرنا ہے۔ کیسے ہوا؟ آپ سانس لے کے دکھائیے، نہیں لے سکتے، شہزادی محو عبادت ہے، مولا آتے ہیں تو مسکرا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی شوہر گھر میں آئے تو مرحبا کہہ کے استقبال کرو، آ گئے ابو الحسن، مرحبا ابو الحسن۔ تبھی تو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا، میں نے تو جب غسل دیا تب دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ قیامت زوجہ پہ گزر گئی۔ کتنی بڑی منزل ہے، ان کا صبر سمجھ میں نہیں آتا، نہ ان کا صبر سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کی بیٹی کا صبر سمجھ میں آتا ہے۔ وہ شہزادی، دیکھیے ماں اور بیٹی دونوں ہیں، اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ کربلا کا تعلق ثقیفہ سے، اگر ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا، ساری پلاننگ ثقیفہ کی، یہ منصوبے ثقیفہ میں بنے، بعد والوں کو پہلے والوں سے حوصلہ ملا۔ اگر فاطمہ الزہرا دربار خلافت میں کھڑی نہ رہتی تو کیا یزید میں ہمت تھی جو شہزادی کو اپنے دربار میں کھڑا کرے؟ اگر خلیفہ عمر نے آگ لا کر کے دروازے کو جلایا نہ ہوتا، چلیے بقول علماء اہل سنت کے جلایا نہیں، دھمکی ہی دی
اگر دھمکایا نہیں ہوتا تو کہ یزید میں اتنی ہمت ہوتی یا یزیدی لشکر میں اتنی ہمت ہوتی کہ شہزادی زینب کے خیمے کو جلا دے؟ تعلقات تو دیکھیے نا. یہ زینب یہ علی کی بیٹی ہے. جنگ خندق میں 5 ہجری میں شہزادی کی ولادت ہے. اس وقت ولادت ہے جب یہودی اور منافقین مدینے میں عبداللہ بن ابی اور ادھر یہودی بنی خنیقہ کے قبیلے کے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مکے کے مشرکین سے ساز باز ہے. شب خون تم مارنا ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور عالم یہ ہے کہ ایسے عالم میں مسلمانوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اس تذبذب کے عالم میں عالم اسلام ہے. رسالت کی موجودگی میں لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور قرآن اس کی تصویر کشی کر رہا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کہ ان کے دل ان کے حلق میں آ چکے تھے. ایسے عالم میں اللہ نے شہزادی زینب کو عالم نور سے عالم ظہور میں بھیجا. شہزادی کی ولادت ہوئی. موقع 5 ہجری میں اور شہزادی عالم دنیا میں تشریف لائی. سرکار دو عالم نے نام خود رکھا عقیلہ. نام خود رکھا عقیلہ. لقب ہے زینب باپ کی زینت. زینب کے معنی باپ کی زینت. زینب کے ایک معنی خوشبودار درخت. خوشبودار درخت. عرب میں درخت یعنی شجر کو نسب سے بھی کہا جاتا ہے. انا والی من شجرت واحدہ میں اور علی ایک ہی شجر ایک ہی درخت سے مطلب ایک نسب سے یعنی عمدہ نسب والی ہوئی. یہ بی بی آئی ہیں عالم دنیا میں. سرکار دو عالم گودی میں لیتے ہیں رونا شروع کر. کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ یہ میری نواسی بہت مصیبتیں دیکھی سینے سے چمٹائے ہوئے. اللہ اللہ کیا ہے. حسین دنیا میں آئے رسول رو رہے ہیں کہ یہ میرا نواسا قتل کیا جائے گا. نواسی دنیا میں آئی ہے رو رہے ہیں کہ یہ میری بچی بہت ستائی جائے گی. یہ اپنے باپ کی زینت ہوگی. یہ ماں کے صبر کا تسلسل دکھائے. صبر زینب صبر زہرا کا تسلسل. ورثہ دار صفت صبر ہے. صبر میراث میں آئی مگر اس صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے. مجبور نہیں ہے. اللہ کی مشیت پہ راضی ہے. اللہ نے پورے اختیارات دیے. سوچ لے تو لشکر یزید زمین میں دھس جائے. خیال کر لے مگر ہر آن پالنے والے رزم بے قضا و تسلیما لے امرے پالنے والے ہم تھے. ہر مصیبت پہ راضی ہے. ہر مصیبت پہ راضی. یہ صبر کیا. سیدہ کا صبر ہے. دربار خلافت میں گئی ہیں. بی بی گئی کیوں؟ کہا کہ حق کو پیش کرنے کے لیے گئی تھی باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے گئی تھی. تو جیسے فاطمہ الزہرا دربار میں گئی تو آپ کو تو علم عصمت سے پتا تھا ولیہ ہے آپ کو پتا تھا حق نہیں ملے گا لیکن گئی اس لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ منصب نبوت کے بعد میں رسول کے مقام پر وہ بیٹھا ہے کہ جس کو قرآن کی عزت نہیں ہے جس کے سامنے زہرا کی عزت نہیں ہے. تو چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے سیدہ گئی تھی نا. اور صبر زہرا کا فائدہ کیا ہوا؟ علی کی ولایت بچی. صبر کیوں کیا؟ کہ جب مولا کائنات کو گھیر کے لے کے گئے اور شہزادی نے کہا کہ میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی. بس کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. فوری مولا نے کہلا بھیجا کہ فاطمہ یہ امت ہلاک ہو جائے گی صبر کرو. تو جو علی کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ڈر کے. تو یہ ولایت علی کا تحفظ شہزادی نے اپنے صبر کے ذریعے کیا ہے. یہی ہماری کتابوں میں احتجاج تبرسی میں ہم کب تک دوسرے کی کتابوں کا حوالہ دیں گے؟ دوسروں کی کتاب کا حوالہ دوسروں کے لیے اپنوں کی کتاب کا حوالہ اپنوں کے لیے. شہزادی کی صبر نے ولایت علی کو بچائے. تو ان کے صبر کی حکمت یہ ہے علی کی ولایت بچی. زینب کے صبر کی حکمت کیا ہے؟ پورا دین بچا اور امامت بچی. شہزادی گئی ہیں دربار میں قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا نے 2 جملے کہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا
ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق وشمل جلباب الدین ونطق الغاوین. شہزادی کہہ رہی ہے میرے رسول کے جانے کے بعد، میرے بابا کے جانے کے بعد تمہارے اندر نفاق ظاہر ہو گیا، تمہارے اندر اتنا نفاق ظاہر ہو گیا کہ تم مجھے دربار میں کھڑا کر رہے ہو. شہزادی نے بتا دیا کہ دیکھو میں بتا رہی ہوں منافق کون ہے. منافق وہ ہے جو اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کرے معصومہ کی زبان سے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات گئی کیوں تھی، تاکہ بتا دیا جائے منافقین کون ہے. زینب اگر چاہتی، چاہنے پر ہے نا ان کے، اگر یہ جو چاہتی پھر اللہ چاہتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اللہ تو کہہ رہا ہے زینب میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، مگر اب مقام امتحان ہے، مقام کربلا ہے، نہیں پالنے والے. اب یہاں تو ہم وہی چاہیں گے جو تو چاہے گا. اس کے بعد کا مرحلہ وہ ہوگا صبح قیامت تک، اب جو یہ چاہیں گے اللہ چاہے گا. شہزادی زینب چلی دربار یزید میں. بہت تیزی سے گزرنا ہے مجھے. اب دربار یزید میں یہاں تک آئی کیوں، ان کے صبر کی وجہ کیا ہے، ان کے صبر کی وجہ کیا ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں. مصائب میں فضائل کا گوشہ ہے. دربار میں آئی ہیں شہزادی، کیا عالم ہوا ہوگا کربلا سے وہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنے مراحل سے گزرے وہ آپ سب تصور کر لیجئے، کافی ہے. اس کے بعد میں جب حق کے اظہار کا موقع آتا ہے اور ملعون دندان حسین ابن علی سے گستاخی کرتا ہے تو فوراً شہزادی زینب علی کے لہجے میں، علی کے جلال کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے تو نے ہمیں اسیر کیا تو سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا، تو سمجھ رہا ہے تو ہماری ذلت دے رہا ہے، ہمیں ذلت مل رہی ہے. ذلیل وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. اور ہم نے اس بات کو تو قبول اس لیے کر لیا ان مصائب کو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان مصائب کو ہمارے لیے مقدر کیا، اور ہم نے اسے تسلیم بھی کر لیا. اس کے لیے ہمارا اجر محفوظ ہے، کیونکہ شہادتیں ہمارے لیے مصیبتیں نہیں ہیں. خاندان نبوت میں مصائب آتے ہی آتے ہیں، اس کے لیے تو ہم نے خود ہی اپنے کو تیار کیا ہے. رہی بات تیری، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، تو نے میرے اطفال کو قتل کر دیا، تو قتل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں ختم کر دیا، دین کو ختم کر دیا، اب ہمارا کوئی ذکر نہیں کرے گا. اب شہزادی کہاں ہیں؟ یزید کے دربار میں ہے. وہ تخت پر بیٹھا ہے سونے کے، شہزادی زنجیروں میں ہے، لیکن اسیر شہزادی چیلنج کرتی ہیں. چیلنج کر کے کہتے سن فقط قیدک وسع سائیت، جتنی مکاری کرنا ہے کر لے، وسع سائیک جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، وجہد ناصب اور جتنا ظلم کو مقرر کرنا ہے کر لے. لم کبھی کبھی تو ہرگز کہ تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکے گا. لن تم ہو ذکرنا، کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. ہمارے گھر والوں کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر سکتا ہے، بس تو اس کو جیت سمجھ رہا ہے، لیکن ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. ادھر خطبہ ختم ہوا، پھر ادھر سید سجاد نے خطبہ دیا. اب جو سید سجاد نے خطبہ دیا اذانیں بلند ہو گئی. اب جب اذانیں بلند ہوئی، پھوپھی کے خطبے کو سن کر بھتیجے نے کہا کہ بتا یہ اذان میں کس کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے جد ہے کہ میرے جد ہے؟ کہا آپ کے جد ہے. بس فتح کس کی ہوئی؟ تو سب کچھ کر کے بھی ہمارے جد کے ذکر کے بغیر اپنے کو مسلمان کہہ کے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ بڑے دربار میں اپنی جیت کا اعلان کروایا ہے شہزادی زینب. یہ کوئی خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے. اور پھر یہی شہزادی جو بڑے دربار میں فرما رہی ہے تو ہمیں اسیر کر کے سمجھ رہا ہے تو جیت گیا، ہم قیدی ہیں، ہمیں بازاروں سے ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح لا کے سمجھ رہا ہے تو جیت گیا. اب شہزادی کہتی ہیں کیونکہ آئے ہوئے دوسرے ممالک کے ڈیلیگیٹس، ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے روم وغیرہ کے، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیدی ہے، یہ بادشاہ. ایک مرتبہ میری شہزادی کہتی یبن الطلقاء، اے غلام زادے. جیسے ہی غلام زادے کہا، دربار میں ٹرانسلیشن کرنے والا موجود ہے،
ترجمان موجود ہے، اس نے ترجمہ دہرایا، یہ روم والے، یہ اطراف والے پریشان، ارے یہ کیا کہہ رہی ہے، قیدی سے غلام زادہ کہہ رہی ہے، ہم تو سمجھتے تھے خاندانی بادشاہت والا ہے۔ مگر جیسا ہی قیدی نے کہا اے غلام زادے، یزید جواب نہ دے سکا۔ جب یزید جواب نہ دے سکا تو دربار میں آئے ہوئے باہر کے لوگ سمجھ گئے کہ اما یہ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہے، یہ تو خاندانی غلام ہے، شہزادی تو وہ ہے جو دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو کہا پالنے والے، میں اسی لیے تو اس دربار تک صبر کر کے آئی تھی کہ جنہوں نے کربلا کے بن میں میرے بھائی کو شہید کر کے یہ سوچا وہ جیت گئے ہیں اور حسین کچھ نہیں ہے، میں اسیر بن کے جاؤں گی، زنجیر میں جاؤں گی، مگر اپنے جانے کے بعد اس کے دربار میں، ظالم کے دربار میں، ظالم کو غلام زادہ ثابت کر دوں گی۔ یہ تھی زینب کی جیت۔ لشکر نہیں ہے، تیر و تلوار نہیں ہے، یہ زینب کی ہمت ہے، یہ علی کا جلال ہے، یہ علی کا لہجہ ہے۔ لہجہ علی میں ظالم کو باندھ دیا، اسیر نے باندھ دیا، اور ایسے باندھا کہ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی لکھتا ہے کہ یزید رونے لگا، یزید رونے لگا اور کہنے لگا واللہ میں ہوتا تو حسین کو قتل نہ کرتا۔ یہ کب ہے؟ جب زینب نے کہا اے غلام زادے، وہیں سے سنی علماء بہک گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب یزید رویا تو نادم ہوا تو ہم اس پہ لعنت نہیں کرتے، مگر حق پسند علماء منصف مزاج جو تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ کہاں کا حق پر رو رہا تھا، کہاں پر مظلومیت پہ رو رہا تھا؟ اگر مظلومیت پہ رو رہا تھا، پچھتاوا تھا، تو کسی قاتل حسین کو سزا کیوں نہیں دی؟ کسی قاتل حسین کو سزا نہ دے کر قاتلوں کو انعام دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا سے ڈر کے نہیں رو رہا تھا، زینب کے خطبے سے ڈر کے رو رہا تھا۔ یہ میری شہزادی، مصائب ہیں مگر مصائب میں فضائل کے گوشے، یہ صابرہ، یہ عابدہ، یہ محللہ، یہ مسبحہ، یہ مقدسہ، جو سیدہ کے لیے القاب ہے ان سب کی وارث شہزادی زینب و ام کلثوم، دونوں شہزادی۔ اب پھر یہ زینب ہیں، اب میں کیا پڑھوں، اب میں مصائب کے لیے کیا کہوں، کون سے واقعات بیان کیے جائے یا کون سے واقعات آپ کو پتہ نہیں۔ بس اتنا کہتا ہوں، زینب نے کیا دیکھا؟ زینب نے اپنا جلا گھر دیکھا، زینب نے اپنے بھائی کی شکم مادر میں شہادت کو دیکھا، زینب نے اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، زینب نے قنفذ غازیانہ دیکھا، زینب نے اپنی ماں کے غسل کے موقع پہ زخم کو دیکھا، زینب نے کیا دیکھا؟ امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا، 72 ٹکڑوں کو تشت میں زینب نے دیکھا، اپنے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کو چلتے زینب نے دیکھا، بابا علی کی شہادت کو زینب نے دیکھا، حسین کی مسافرت کو زینب نے دیکھا، مدینے سے چلتے ہوئے اماں کے مزار پہ آ کے کہا اماں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں، میرے بھائی پہ یہ زمین تنگ ہو گئی، مگر اماں ایک بچی کو یہاں چھوڑے جا رہی ہوں، یہ بچی بیمار ہے سغرا۔ ہائے زینب کہاں سے گزری، گزرتے کربلا آئی ہے، کربلا آئی ہے تو اب بچوں کی صدائے التش ہے، اور پھر زینب ہے، بچوں کی بے ہوشی ہے، اور زینب ہے، بیویوں کو ڈھارس دینے والی زینب ہے، بچوں کو سمجھانے والی زینب ہے، بچوں کو سمجھانے والی زینب ہے، علی اکبر ہے، مولا عباس ہے، اور ان سب کے لیے، ان سب کے پاس پہنچ کر کے اپنے بھائی کے لیے وصیت کرنے والی زینب ہے، صبر بھی کرتی ہے، عاشور کے لیے وصیت بھی کرتی ہے، اور نہ محمد کے لاشوں کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ میں اپنے بھائی پہ صدقہ کر چکی، یہ ہمت والی زینب ہے۔ پھر یہی زینب ہے کہ شام غریبہ آتی ہے، شام غریبہ کیا، حسین کی شہادت ہے، تلہ زینبیہ ہے، زینب ہے، حسین کے قریب آتی ہے، اختی زینب ارجعی الی الخیام سننے والی زینب ہے، یہی زینب ہے جب اپنے بھائی کو رخصت کرتی ہے تو امام حسین کہتے لا تنسی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز
نماز شب میں نہ بھولنا، تو نماز شب میں روتی ہے۔ پوچھتے ہیں سید سجاد، اے پھوپھی اماں اس نماز شب میں رو کیوں رہی ہو؟ کہا میرے بھائی کی وصیت یاد آ گئی، مصلی ہے، زینب ہے، مصیبت ہے، زینب ہے، شام غریبہ ہیں، زینب ہے، جلتے خیام ہے، زینب ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوڑتی ہے تو بیویوں کو سنبھالنے والی زینب ہے، سکینہ کا جلتا دامن ہے، دامن سے آگ بجھانے والی زینب ہے، شمر کا تازیانہ چلتا ہے، اپنی پشت کے سہارے سکینہ کو بچانے والی زینب ہے، لاش عباس پر آتی ہے، بچی کو روتا دیکھ کر کہتی ہے اے میرے بھائی عباس، ارے تو نے جو بالیاں سکینہ کو پہنائی تھی ظالم لے گیا۔ لاش حسین پر آنے والی زینب ہے، یہی زینب ہے، بیویوں کو سوار کرتی ہیں، بیویاں سوار ہوتی ہیں، اس کے بعد خود بیٹھتی ہیں، راستہ طے کرتی ہے، بچی سکینہ اونٹ سے گرتی ہے، پھر اس بچی کو سنبھالنے والی زینب ہے، راستے کے تازیانے گھڑگیاں ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، پہچانوایا جاتا ہے، پہچانو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تو ان راہوں سے گزرنے والی زینب ہے، ہر مصیبت کو جھیلا، بابو سعد سے گزری، کہا کہ سید سجاد میری ماں کا جنازہ شب کے اندھیرے میں اٹھا، ارے میں کیسے دربار میں جاؤں، مگر ہمت کر کے جانے والی زینب ہے، مدینہ واپس آنے والی زینب ہے، ماں کی قبر پہ رونے والی زینب ہے، ماں کو نشان بتانے والی زینب ہے، نانا کے مزار پر آ کر حسین کا کرتا دکھانے والی زینب ہے، اور یہی زینب ہے کہ جب اپنے مکان میں آئی صحن خانہ میں بیٹھ گئی، ایک مرتبہ عبداللہ داخل ہوئے، کہا بی بی یہاں زینب نہیں ہے، جب زینب آئے گی تو آ جانا، پھر پلٹ کر عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ کی نظر چہرے پر پڑی، پھر کہا کہ بی بی ارے آپ دیکھ رہی ہو یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں زینب نہیں ہے، تو ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ واقعی زینب گھر نہ آئی، اتنا سننا تھا، آواز میں عجیب درد محسوس ہوا، کہ بی بی آپ کا چہرہ تو زینب سے ملتا ہے، کہ عبداللہ کربلا سے شام، شام سے مدینے تک ہر مصیبت کو جھیلا، اب یہ وقت آ گیا کہ میرا شوہر بھی مجھے نہیں پہچانتا، کہ بی بی یہ کیا عالم ہے، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے ساتھ کیا ہوا؟ واقعہ شہادت سناتے سناتے بی بی کے بازو سے چادر ہٹی، اب جو چادر ہٹی نظر پڑی عجیب سے نیل کے نشان، قریب آئے، آن کر کے کہا میرے حق کی قسم یہ کیا؟ کہا کہ یہ نہ پوچھو، کہا کہ نہیں بتانا ہوگا، بی بی نے بتایا عبداللہ عباس کے شانے کٹ گئے، میرے بازوؤں میں رسن بن گئی، عباس کے شانے کٹ گئے، میرے بازوؤں میں رسن بن گئی، یہ سننا تھا کہ عبداللہ کہے، حجرے میں تلوار نکالی، تیزی سے جانے لگے، کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میری زوجہ کے بازوؤں پہ نیل کا نشان ہو، رسن کے نشان ہو، میں شام جا رہا ہوں، یا مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا یا قتل کر دوں گا، آگے بڑھ کے آواز دی سید سجاد ارے بیٹا تم امام وقت ہو، اپنے پھوپا کو روک لو، سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپا ارے آپ نے تو نشان دیکھا ہے، میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، اے پھوپا میں نے اپنے بھائی اکبر کے کلیجے پر سنا دیکھا، اصغر کے گلے پہ چلتے ہوئے حلق کو دیکھا، بابا کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا، دربار کو دیکھا، میں نے کوفے کے بازار کو دیکھا، اے پھوپا ارے جب میں نے صبر کر لیا تو میرے صبر کی قسم ہے تم بھی صبر کر لو، اتنا صبر کرنے والا امام رخ کر کے اپنی دادی اماں کی طرف کہتا ہے اے دادی اماں ارے جو ظلم آپ پر ہوا میری پھوپھی بھی دنیا سے سر اٹھائی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ایام قلبی پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر ازا کو قبول فرما، ان مجلسوں کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، جو کچھ بھی تبلیغی باتیں کہی گئی ہیں پالنے والے ذاکر و سامع ہر دو کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری قوم کو بد عقیدگی اور سازشی افراد سے محفوظ فرما، تمام شیعہ نے حیدر کرہ جانو مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ولایت علی اور رضا حسین پر متحد رکھ،
पालने वाले ज़हूर इमाम में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार। ज़ैनब नेज़ा अकबर के लगा वावेला, लाशा कासिम का भी पामाल हुआ वावेला। हाय अब्बास भाई न रहा वावेला, कट गया रन में बरादर का गला वावेला। सबको कज़ाई उजड़ गई ज़ैना, हुए भाई उजड़ गई ज़ैना। रह गई तन्हाई उजड़ गई ज़ैना, कत्ल हुए भाई उजड़ गई ज़ैना, कत्ल हुए भाई उजड़ गई ज़ैना। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। ऐ मेरे भाई ऐ बेखता बेकफन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। आपके बाद कैदी बना ही गई, बेरिदा कुछ को चा फिरा ही गई। बाजुओं में हमारे बंधी थी रसन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। दरमदार हमको जालिम फिराते रहे, पूछते आबिद पे दुए लगा ते रहे। जुल्म सहता रहा लाग़रो ख़ास्ततन अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। हाय बाज़ार शाम आया है जिस गली, हम पे पाथर बरसे ने लगे। अखी खून में तरबतर थे हमारे बदन, अलविदा, अलविदा। भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा, अलविदा। कोई कहता था कि दी हमारो इन्हें,
ہم کو ہنستے تھے سب مرد و زن الوداع تسمات فرمائے حضرات قافلہ کربلا سے جو چلنے لگا روک زینب نوا ایسی نو ہاں پڑھا ہائے لوٹا گیا فاطمہ کا چمن الوداع الوداع بھائی کی قبر پہ کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، چند منٹ کی زحمت ہے، بدریہ قرآن دازی آپ حضرات کی خدمت میں ہدیات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا قرآن جو کھولا جائے گا قرآن مجید پیش کیا جائے گا، دوسرا قرآن جو ہے نہج البلاغہ، اور تیسرا قرآن جو ہے کربلا کی زیارت کا ہوگا، اور اس کے بعد آپ حضرات نظر مولا میں شرکت فرمائیے گا۔ 19 مارچ یعنی 19 جماعت الثانی کو 8 بجے شب میں اسی مقام پہ من جانب جوکھن خان صاحب بسلسلہ ولادت شہزادی کونین ایک عظیم الشان جشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 19 مارچ کو اسی جگہ پہ 8 بجے شب میں محفل ہوگی، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ مل جل کے ایک صلوات باوازِ بلند ارشاد فرمائیں۔ 445 445 آپ حضرات قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ فوراً آپ حضرات دیکھ سکیں، وقت زیادہ نہ لگے۔ 3 بار پکارا جائے گا، اگر کوئی موجود نہیں دوسرا قرآن کھلا جائے گا۔ 445 445 445 نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے، اس کے عوض میں دوسرا پڑھی لوں گا۔ صلوات پڑھتے رہیں آپ حضرات۔ 318 318 318 318 صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ نکالیے صلوات۔ 107 107 107 نمبر 107 آ رہے ہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بھائی کیا کہنا پڑے گا، کربلا کی زیارت کے لیے پورا کھولا جا رہا ہے، مسلسل میں روز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کہنی پڑے گا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 3 بار آپ آواز ایسی ہو کہ نہ جیسے اشرف حضرت کربلا تک پہنچنی چاہیے۔ ماشاءاللہ نکالیے قبلہ۔ معلوم ہے سب کو روز بولا جا رہا ہے۔ 470
470 470 470 अगर बाहर कोई आप हजरात देख लें, अगर कोई बता रहा नहीं दूसरा खोला जाएगा। नहीं है 470 आखिरी बार, वरना दूसरा खोला जा रहा है। कितना खोलिए? नहीं 130 130 130 माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह कहाँ है भाई? चलिए लाइए इधर दिखाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम बताइए, नाम। यही के नजफ अली साहब जो तुराब खानी के रहने वाले, उनका निकला। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह मैंने जुमला कहा, वादा किया, इंशाअल्लाह सुल्तानपुर का कोई शख्स नहीं बचेगा जो करबला की ज़ियारत पर नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता सारे लोग जाएंगे। बस आप हजरात सिफ्ते हसन जोखन खान साहब के लिए सेहत के लिए दुआ करते रहें, तूले उम्र की दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह एक एक फर्द सुल्तानपुर का सबको करबला की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। आप हजरात उनके लिए दुआ करते रहे। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है। आप हजरात मुसलसल 7 दिनों तक तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम को, मजलिसों को आप हजरात ने कामयाब किया। और आइंदा भी उम्मीद की जाती है कि आप हजरात यूं ही तशरीफ लाते रहेंगे और हमारे प्रोग्राम को कामयाब करते रहेंगे। आप सबकी जिसकी जो हाजत है मौला सबकी पूरी फरमाए, सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए।